बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल इस्लामिक नेटवर्क। एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब को वेलकम, खुश आमदीद। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना अबू तैयब दिलावर हुसैन सईदी साहब, और आपके साथ ही मौजूद हैं हमारी और आपकी जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा व मौलाना अबुल कलाम मंजूर हुसैन कादरी साहब। जिस तरह आप हमारे इस नेटवर्क से वाबस्ता हैं और इस्लामिक वीडियोस और खुसूसन माह रबीउन नूर शरीफ के हवाले से वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं, तो आज भी इसी सिलसिले को जारी व सारी रखते हुए हज़रत अल्लामा व मौलाना अबू तैयब दिलावर हुसैन सईदी साहब गुफ्तगू फरमाएंगे कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान अलैहिम अजमाइन का इश्क रसूल, इश्क मुस्तफ़ा, इश्क नबी पर गुफ्तगू फरमाएंगे हज़रत अल्लामा व मौलाना अबू तैयब दिलावर हुसैन सईदी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन हाज़रीन, आपने हज़रत अल्लामा व मौलाना यूसुफ़ क़ादरी साहब से समाअत फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रबीउन नूर शरीफ जारी व सारी है। आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं और महाफिल का इनकाद कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए और माहौल के मुताबिक आपके सामने मौजू जो है ना वो बयान किए जा रहे हैं, ताकि आपके सीनों में मज़ीद इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का आपसे इश्क, मोहब्बत, उल्फत। याद रखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना ये हम सब के लिए वाजिब है, ज़रूरी है। आप इसे फ़र्ज़ भी कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। इसी बात पे अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। मेरे आका की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। याद रखें कि हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो लाजमी नहीं है कि उस बंदे से कोई और भी मोहब्बत करे, और ये हम गवारा भी नहीं करते, ये इंसान की फितरत है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसी हस्ती हैं कि जिससे हर इंसान मोहब्बत करता है। जिस शख्स से इंसान मोहब्बत करता है, लाजमी नहीं कि अल्लाह भी उस शख्स से मोहब्बत करे, लेकिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कायनात की वाहिद हस्ती हैं कि इंसान भी महबूब खुदा से मोहब्बत करते हैं, और इंसानों से बढ़कर खुद खालिक कायनात भी अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। और मजे की बात तो यह है कि खालिक कायनात भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत फरमाता है, और अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जमात है वो भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और इस कायनात के अंदर अशरफुल मखलूकात इंसान भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और जानवर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुस्तगरक है। जानवर तो दूर, शजर और हजर, नबातात, ये सारी चीजें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार और मुस्तगरक हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी जात कि जिसकी मोहब्बत हमारे रब ने हम पर फर्ज कर दी है, वाजिब और लाजमी कर दी है। तो आप देखें कि आज माह रबीउन नूर शरीफ जारी और सारी है। इस महीने के अंदर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई बयान करते हैं, आपके फज़ाइल और कमलात बयान करते हैं, आपकी रिफत और शान को बयान करते हैं, आपके मोजज़ात को बयान करते हैं। तो याद रखें, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवा अफरोज हुए, इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, जब आप इस दुनिया के अंदर जलवा अफरोज हुए तो खुद खुदा ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। खुदा ने भी मोहब्बत का इजहार फरमाया। उसको इजहार फरमाने की जरूरत नहीं थी,
اسے چرچا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے محبوب کی شان کو اجاگر کرنا تھا، اس نے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا تھا، اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ رب العزت نے خود میلاد منایا اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، اب محدثین کو اٹھا کر دیکھیں، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، علماء کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، تو رب تعالی نے اس وقت جتنی بھی خواتین نے اپنے بچوں کو جنا، تو رب تعالی نے یہ میلاد ایسے منایا کہ کسی بھی خاتون کو بیٹی نہیں دی بلکہ بیٹوں سے نواز دیا۔ یہ رب نے میلاد منایا اور پیارے آقا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا یہ رب کی سنت ہے۔ اب صحابہ کو دیکھیں، صحابہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر جو ہے نا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کی ایک نظر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ گئی، والضحیٰ کے چہرے پر پڑ گئی۔ جب اس نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو وہ اپنی دنیا بھول بیٹھا، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور جو وہ بکریاں چرانے کے لیے آتا تھا، جنگلات کے اندر ان بکریوں کو چھوڑ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ بیٹھتا، آپ کی زیر قیادت میں آپ کی باتیں سنتا، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا، آپ کی زلفوں کی زیارت کرتا، آپ کے انداز گفتگو کو ملاحظہ کرتا۔ کسی نے بتایا اس کی ماں کو اور اس کی خالہ کو کہ یہ تمہارا بیٹا اور بھانجا ہے، یہ کسی کی محفل میں بیٹھتا ہے، آج کل یہ اپنی بکریوں کو چرانے میں توجہ نہیں دے رہا، یہ پتہ نہیں کس محفل میں بیٹھتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جب اس کی ماں نے اور خالہ نے دیکھا، اس سے پوچھا کہ تو کس کی محفل میں بیٹھتا ہے؟ آج کے بعد تیرے اوپر پابندی ہے تو اس محفل کے اندر نہیں بیٹھے گا، اس شخص کو نہیں دیکھے گا، اس نگری میں اس گلی میں نہیں جائے گا۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تو وہ لڑکا کہتا ہے، نوجوان، کہ میں آپ کی بات مان لوں گا، صرف میری ایک شرط ہے، وہ میری شرط یہ ہے کہ تم اس شخص کو دیکھ لو جسے میں دیکھتا ہوں، تم اس کا انداز گفتگو سماعت کر لو جس کو میں سماعت کرتا ہوں، جس محفل میں میں بیٹھتا ہوں، صرف ایک مرتبہ اس محفل میں بیٹھ کر تو دیکھو، جب تم بیٹھ جاؤ تو تم مجھے منع کرو گے، میں منع ہو جاؤں گا، اس محفل میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے گھر والوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم ابھی چلتے ہیں۔ اس کی خالہ اور اس کی والدہ اس لڑکے کے ساتھ جاتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں، سفر کے اندر ہیں۔ جب اس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، جب پہلی نظر ان خواتین کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، چہرے اقدس پر پڑتی ہے تو وہ بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو منع کر رہی تھی کہ آج اس محفل کے اندر تو نے نہیں جانا، وہی خواتین کے پھر اس محفل سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یاد رکھیں کہ صحابہ بے مثال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ سنا ہوگا، آپ کو ڈگیٹوں نے، چوروں نے اس وقت اغوا کر لیا، بازار میں آ کے آپ کو فروخت کر دیا گیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تک کسی طرح وہ زید بن حارثہ پہنچ جاتے ہیں، پھر زید بن حارثہ کو آپ کی خاتون ام المؤمنین جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ جو ہے نا وہ بچہ غلام بن کے آیا، اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زید بن حارثہ رہتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ زید بن حارثہ کے والدین وہ غم کے اندر سرشار ہیں، وہ رو رو کر جو ہے ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، نم ہو گئی، اب وہ جو ہے نا اپنے بچے کو ملنے کی جو ہے نا وہ امیدیں کھو بیٹھے۔ جب ان کے رشتہ دار
مدینۃ المنورہ میں آتے ہیں، وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں زید بن حارثہ کو، جب دیکھتے ہیں تو پھر واپس وطن جا کے زید بن حارثہ کے والدین کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ، فلاں محفل میں، فلاں بستی میں ہم نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے، مسلمانوں کا کوئی نبی ہے، وہ ان کے پاس موجود ہے، ان کا غلام ہے۔ جب زید بن حارثہ کے والدین کو پتہ چلتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پورا مال و دولت جمع کرتے ہیں، سونا جمع کرتے ہیں، چاندی جمع کرتے ہیں، ایک تھیلا بناتے ہیں، مدینۃ المنورہ میں آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو پیش کریں گے، یہ ہمارے بچے کو دے دو، فدیہ لے لو۔ جب وہ اپنے اس کے والدین آتے ہیں مدینۃ المنورہ میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، حضور یہ ہمارا بچہ ہے، زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی والدہ اس وطن میں رو رہی ہے، وہ غمگین ہو چکی ہے، وہ لاغر ہو چکی ہے، وہ کمزور اور ضعیف ہو چکی ہے، اب مہربانی کیجئے، یہ سونا لے لیجئے، یہ چاندی لے لیجئے، یہ مال و دولت لے لیجئے، بس میرا بیٹا مجھے واپس کر دیجئے۔ جب والد اور زید بن حارثہ کے چچا یہ التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ سماعت فرمائیے، محبوب خدا فرماتے ہیں، اے زید کے والد، مجھے اس چاندی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بیٹا زید بن حارثہ وہ کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو لے جاؤ۔ جب والد زید بن حارثہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہیں اور روتے ہیں، رو کر کہتے ہیں، اے زید تو میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، تو میرا خون ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، تیری والدہ وطن کے اندر رو رہی ہے، وہ بیمار ہو چکی ہے، تیری راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، میرے ساتھ چل۔ تو زید بن حارثہ جو چھوٹے سے بچے ہیں، کم عمر کے ہیں، عشق مصطفیٰ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ کے الفاظ سنیے، احادیث کو اندر دیکھیے کہ زید بن حارثہ اپنے والد کو کیا جواب دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں، اے ابا جان اور اے میرے چچا جان، میں اپنی والدہ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے ابا کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں محبوب خدا کو، امام الانبیاء کو، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کا عشق مصطفیٰ دیکھیے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور آج ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج ہم ایکٹر سے، کرکٹر سے جو نا محبت کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، آج ہمیں عشق مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے محبوب خدا سے کس قدر محبت کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ محبوب خدا سے محبت کرنا انسان کے لیے فرض ہے۔ آپ یاد رکھیں، یہ صحابہ کا جو عشق تھا، یہ صرف آپ کی حیات میں نہیں تھا، آپ کی حیات کے اندر صحابہ کا عشق صرف نہیں تھا، بلکہ آپ جب اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکے، اس دنیا کو الوداع بظاہر طور پر کہہ چکے، تو صحابہ کرام کا عشق پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 1% بھی کم نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ایک شور اٹھتا ہے کہ محبوب خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، الوداع کہہ چکے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے نا سکتے میں آ جاتے ہیں، اپنی تلوار کو اٹھاتے ہیں، اپنی تلوار کو لہرا کے لوگوں سے کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں، خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محبوب خدا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، بلکہ نہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر رہے ہیں، ابھی دوبارہ جلوہ افروز ہوں گے، دوبارہ اٹھیں گے، وہ زندہ ہے۔ صحابہ کا یہ عشق آپ دیکھیں یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں صحابہ کو طریقے کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے سچے عاشق رسول آ گئے، ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کی یہ محبت نہیں تھی۔ تو جس طریقے سے صحابہ نے محبت کی ہے تو ان کی مثال آج دنیا میں بھی تو نہیں ملتی، ان کی مثال آج دنیا میں بھی تو نہیں ملتی۔ آپ کو ایک مثال اور دوں، یہ صرف انسان ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی محبت کرتے ہیں۔ جانوروں کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ڈالنے والی کون سی ذات ہے؟ خالق کائنات، جو اپنے محبوب کی محبت جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال رہا ہے۔ ایک اونٹ وہ پاگل ہو گیا اور لوگوں کو کاٹنے لگا، آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث، آپ نے پڑھی ہوگی، تو وہ اونٹ کسی کے قابو میں نہ آنے لگا، لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور ایک اونٹ وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے،
وہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، آئیے آپ ہی کچھ کیجئے۔ اس اونٹ کو دیکھیے، جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں، محبوب خدا کو وہ اونٹ دیکھتا ہے، چہرے انور کو دیکھتا ہے، والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے، تو وہ آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ مثال۔ آج لوگ جانوروں سے بھی بالا تر ہیں۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کی محبت میں یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ تو یہ تو دیکھیں کہ ہم کس کی محبت میں کر رہے ہیں، اس ذات کو دیکھو کہ اس کی نسبت کس ذات سے ہے، اس کی نسبت کس ذات سے ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسا لیں، اس کو فرض سمجھیں۔ یاد رکھیں جب ہمارے دل کے اندر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو پھر ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی ہمارا جو نا وہ عمل، جہاد ہو، نماز ہو، فرائض ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حسن اخلاق ہو، کچھ بھی ہو، وہ پھر قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اسی پہ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔